मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अब तमाम नाज़रीन का मेरे चैनल इस्लाम और हम में खैर मक़दम है। वेलकम टू माय चैनल। तमाम नाज़रीन को सबसे पहले मैं रमज़ान मुबारक की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करती हूँ, क्योंकि इस महीने का आगाज़ हो चुका है। नाज़रीन, इस महीने से मुताल्लिक़ कुछ अमाल जो हैं, कुछ बातें जो हैं वो हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं कि कौन से अमल इस महीने में करना ज़्यादा ज़रूरी है, किसकी ताकीद की गई है, चाँद देखने की क्या हुक्म है और उसके बाद कौन सी दुआ पढ़ना है, या पहली रमज़ान मुबारक के क्या अमाल हैं, या इस महीने में कौन से ऐसे अमल हैं जिसकी सबसे ज़्यादा ताकीद की गई है करने की। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि ये मालूमात दूसरों तक भी पहुंच जाए और वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। तो शेख सदूक़ रहमतुल्लाह अलैह से रवायत मिलती है, जो कि इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम से उन्होंने बताई है कि जो रवायत पेश की वो कहते हैं कि जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन खुतबा पढ़ा और फरमाया कि ऐ लोगों, तुम्हारी तरफ बाबरकत महीना और गुनाहों के माफ़ होने का महीना आ रहा है, और वाक़ई ये वो महीना है जो हमारे लिए बख्शिश का महीना है, हमारी मग़फ़िरत का महीना है, हमारे गुनाहों की माफ़ी का महीना है। ये वो महीना है कि खुदा के नज़दीक सब महीनों से बेहतर है, और जिसके दिन बाकी महीनों के दिनों से अफजल हैं, जिसकी रातें बाकी महीनों की रातों से अफजल हैं, जिसकी घड़ियाँ बाकी घड़ियों की रातों से अफजल हैं। ये वो महीना है जिसमें खुदावंद आलम ने तुम्हें अपनी मेहमान नवाजी की तरफ दावत दी है, यानी हम इस महीने में अल्लाह के मेहमान हैं। इसीलिए परवरदिगार आलम हर लम्हे लम्हे में हमारे लिए मग़फ़िरत का सामान पैदा कर रहा है। तभी तो इसमें सोना भी इबादत है, अल्लाह की तस्बीह करना भी इबादत है, ज़िक्र इलाही करना इबादत है। हत्ता कि अगर हम एक कुरान मजीद की एक आयत भी पढ़ रहे हैं इस महीने में, बाबरकत महीने में, तो परवरदिगार आलम हमें पूरे कुरान ख़त्म करने का सवाब दे रहा है। तो जिसमें खुदावंद आलम ने तुम्हें अपनी मेहमान नवाजी की तरफ दावत दी है, और जिसमें तुम्हें खुदा ने साहिबाने करामत से करार दिया है। तुम्हारा इस महीने में सांस लेना तस्बीह है, और इसमें सोना इबादत का सवाब रखता है। तुम्हारे अमाल इसमें कबूल किए जाते हैं और दुआएं बढ़ लाई जाती हैं, यानी दुआएं मुस्तजाब होती हैं, दुआएं कबूल होती हैं। बस तुम ठीक नियत और गुनाहों और बुरी सिफात से पाकीज़ा दिल से खुदावंद आलम से इसमें सवाल करो। यहाँ पे शर्त लगा दी गई है कि देखो, ये अल्लाह महीना लाया है रहमतों का, बरकतों का, माफ़ी का, मग़फ़िरत का महीना है, लेकिन उसके साथ तुम्हारी ठीक नियत और गुनाहों और बुरी सिफात से पाकीज़ा दिल से खुदावंद आलम से इसमें अगर तुम सवाल करोगे, खुदावंद आलम इस महीने में तुम्हारे लिए तमाम दरवाजे खोले हुए, यहाँ तक कि कुरान मजीद की तिलावत करने की हमें तौफीक परवरदिगार आलम अता कर रहा है कि इसमें अगर तुमने एक भी आयत पढ़ी तो तुम्हें पूरा कुरान ख़त्म करने का सवाब है। फिर इस महीने में कुरान पढ़ने की कसरत से ताकीद की गई है कि आप इसमें कुरान ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। जो शख्स इस बड़े महीने में भी अल्लाह की बख्शिश से महरूम रह गया, यानी इतनी बाबरकत महीने में भी जो इंसान अल्लाह की मग़फ़िरत से महरूम रह गया, अल्लाह की बख्शिश से महरूम रह गया, तो वाक़ईन बदबख्त है और उसकी आख़िरत ख़राब होने वाली है। और इस महीने की भूख और प्यास को, क़यामत की भूख और प्यास को याद करो। इस महीने से हमें क़यामत की भूख और प्यास को याद करना है। वहाँ पर इतनी शिद्दत होगी, इतनी इज़्ज़त होगी, इतनी गर्मी और आलम होगा, इतनी प्यास और तड़प होगी भूख की। तो इसीलिए रमज़ान मुबारक का रोज़ा परवरदिगार आलम ने वाजिब करार दिया है, ताकि अगर तुम इसको रोज़ा रखोगे तो तुम्हें क़यामत के दिन की भूख और प्यास का एहसास होगा। नाज़रीन, एक तरफ तो हमारा इस रमज़ान मुबारक में रोज़ा रखने का बातनी फ़ायदा है कि हमें वहाँ पर आसानियाँ मुहैया हो रही हैं, और दूसरा हमारी जो है यहाँ पर जो है हमारी फिज़िकल जो है
ہماری جو فزیکل باڈی ہے اس میں بھی ہمیں روزہ رکھنے کا بہت زیادہ فائدہ مل رہا ہے۔ ڈاکٹرز کے لحاظ سے بھی یا سائنٹیفک لحاظ سے اس روزہ رکھنے کا بہت زیادہ فائدہ ہے۔ اس میں جو ہے اپنے مساکین اور غریب و فقراء کو صدقہ دینا اور اپنے بڑوں کی تعظیم کرنا، چھوٹوں پر رحم اور رشتہ داروں پر مہربانی کرنا بہت زیادہ ثواب کا باعث بنتا ہے۔ اپنی زبانوں کو ان چیزوں سے جو نہیں کہنی چاہیے محفوظ رکھو۔ اپنی نگاہوں کو جن کو دیکھنا تمہارے لیے حلال نہیں ہے بند کرو، اور جن چیزوں کا تمہارے لیے سننا حلال نہیں ہے اپنے کانوں کو ایسی باتوں سے بچاؤ۔ ناظرین، روزہ رکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف اور صرف آپ کو بھوکے رہنا ہے۔ روزہ ہمارے جسم کا ایک ایک عضو رکھتا ہے، لہٰذا کوشش یہ کریں کہ ہم اپنے جسم کے ایک بھی عضو سے کوئی ایسا کام نہ کریں جو ہمارے روزے کو خراب ہو جانے دے۔ لہٰذا ہمارے کان بھی روزے سے، ہماری زبان بھی روزے سے، ہماری آنکھیں بھی روزے سے، ہمارے ہاتھ پیر، ہمارے تمام اعضاء جو ہیں وہ روزے سے ہیں، اور ان کو برے اور غلط کاموں سے ہمیں محفوظ رکھنا ہے، تبھی ہم اپنے روزے کو مکمل۔ اور یہ ساری باتیں اس مہینے کی فضیلت سے متعلق تھی۔ اب بڑھتے ہیں اس مہینے کی چاند دیکھنے کے بعد کچھ اعمال ہیں، اس کو بجا لانا ہے۔ وہ اعمال کیا ہے؟ اس مہینے میں جیسے کہ ہر مہینے میں چاند دیکھنے کی تاکید نہیں کی گئی ہے، لیکن ناظرین رمضان المبارک کا چاند دیکھنے کی ضرور کوشش کریں۔ اس کے لیے بہت ہی زیادہ تاکید کی گئی ہے، یہاں تک کہ بعض علماء نے اس مہینے کے چاند دیکھنے کو واجب قرار دیا ہے۔ دوسرے کی جب چاند کو دیکھیں تو چاند دیکھ کر صرف اشارہ نہ کریں بلکہ قبلہ رخ ہو کر اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کریں اور چاند کو مخاطب ہو کر یہ کہیں: ربی و ربک اللہ رب العالمین اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامۃ والاسلام والمسارۃ الی ما تحب وترضى اللہم بارک لنا فی شہرنا ھذا وارزقنا خیرہ وآوانہ واصرف عنا ضرہ وشرہ وبلاءہ وفتنتہ۔ یہ چاند دیکھنے کے بعد کی دعا ہے، اس کو ہمیں بجا لانا ہے۔ اس کے بعد جو ہے پہلی رات کا غسل کریں، کیونکہ روایت میں ہے کہ جو شخص رمضان المبارک کی پہلی رات میں غسل کرے گا اسے دوسرے رمضان المبارک تک خارش لاحق نہیں ہوگی۔ اور اس کے علاوہ جو ہے یا جاری نہر میں غسل کریں، جس حساب سے حالات ہوں اس حساب سے آپ یہ کام کر سکتے ہیں، اور 30 چلو پانی سر پر ڈالیں تاکہ اسے طہارت معنوی اگلے رمضان تک حاصل ہو جائے گی۔ امام حسین علیہ السلام کی قبر کی زیارت کریں تاکہ اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے ان کی زیارت کے سبب۔ اور اگر جو زیارت نہیں جا سکتے ہیں امام حسین کے روضے کی یا قبر کی، تو امام حسین علیہ السلام کی زیارت پڑھ سکتے ہیں، ان کی روضے کی طرف رخ کر کے ان کو وہی ثواب دیا جائے گا، اور اس سال کے حج و عمرہ کرنے والوں کا ثواب پائے گا جو امام حسین علیہ السلام کی زیارت پڑھے گا۔ آج کی رات سے 1000 رکعت نافلہ رمضان مبارک کو شروع کر دیں، جس کی کیفیت دوسرے نافلہ جو ہے عبادت کرنے کا بہت ہی زیادہ حکم ہے، نماز پڑھنے کا، قرآن مجید پڑھنے کا، لہذا آپ جو بھی عمل انجام دے سکتے ہیں وہ آپ کے حالات پہ، آپ کی سچویشن پہ ہے، آپ کے ٹائم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اور اس رات میں جو ہے آج کی رات یعنی پہلی کی رات 2 رکعت نماز پڑھیں کہ جس کی ہر رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ انعام پڑھیں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کریں پروردگار عالم خداوند عالم اسے ہر اس درد سے محفوظ رکھے گا جس سے اسے خوف ہوگا۔ ناظرین، یہ کچھ اعمال تھے چاند دیکھنے سے متعلق اور پہلی رمضان مبارک کے جو میں نے آپ کے ساتھ بیان کیے۔ اور اس مہینے میں صلہ رحمی کا بہت ہی زیادہ حکم دیا گیا ہے، تو صلہ رحمی سے بھی کچھ سوالات جو ہے آیت اللہ سستانی رحمۃ اللہ علیہ سے جو کیے گئے ہیں میں ان کو آپ کے سامنے پیش کروں گی تاکہ صلہ رحمی کا جو کانسیپٹ ہے وہ واضح ہو جائے۔ اس روایتوں میں جو ہم نے پڑھا اس سے بھی تھوڑا ہو گیا، اور جو سوالاتوں کے جواب انہوں نے دیے ہیں اس سے بھی آپ کے جو صلہ رحمی کا کانسیپٹ ہے وہ زیادہ تر کلیئر ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ناظرین، چلتے ہیں ان کے سوالات
سب سے پہلا سوال کیا گیا تھا وہ یہ کہ صلہ رحم میں رحم سے مراد کون سے رشتہ دار ہیں اور صلہ رحمی کی حد کیا ہے؟ تو اس کے جواب میں انہوں نے بتایا کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو انسان کی رحم میں شریک ہوتے ہیں، جو انسان کے رحم میں شریک ہیں، یعنی جو رحم کا کرنے کے حقدار ہیں، اور اس سے اعزہ بھی شمار ہوتے ہیں، یعنی عزیز و اقارب بھی اس میں شمار ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس میں یا بیوی یا شوہر کے رشتہ دار اور دور کے خونی رشتہ دار کا شامل ہونا ضروری نہیں ہے۔ واجب صلہ رحم یہ ہے کہ اگر انہیں ضرورت ہو، صلہ رحمی مطلب جو بھی رحم کرنے کا حق رکھتا ہے، جس کو ضرورت ہے، وہ اس کے اوپر رحم کیا جائے، یہی ہے صلہ رحمی کا مطلب۔ اس میں ضروری نہیں کہ صرف ہمارے شوہر کے رشتہ دار ہوں یا ہماری بیوی کے رشتہ دار ہوں یا ہمارے خونی رشتہ دار ہوں، جو کوئی بھی ہو، اگر ہمارے ایسے رشتہ دار ہیں یہ بھی اگر حق رکھتے ہیں تو ہمیں ان پہ بھی رحم کرنا ہے، اور اگر کوئی ہمارا نہ جاننے والا بھی رحم کا حقدار ہے تو ہمیں اس کے ساتھ بھی رحم کرنا ہے۔ واجب صلہ رحمی یہ ہے کہ اگر انہیں ضرورت ہو تو جس طرح سے بھی ہو سکے آپ ان کے ساتھ نیکی کریں اور احسان کریں۔ مثلاً بیماری ہے تو اس میں عیادت کے لیے جائیں، یہ بھی ایک صلہ رحمی ہے۔ دعوت اگر وہ کر رہے ہیں تو آپ اسے قبول کریے، یہ بھی صلہ رحمی ہے۔ اگر ملاقات ہو رہی ہے تو ہم اس کی مجاز پرسی کریں، اور اگر پیسوں کا تقاضا کریں تو ہم ان کی مدد کریں۔ ضروری نہیں ہے کہ صرف پیسوں کے ذریعے ہی آپ صلہ رحمی کر سکتے ہیں، جس کا بھی وہ حقدار ہے، یعنی جس حساب سے اگر کوئی صرف ہم پیسے ہی سے مدد کر رہے ہیں اور اس سے نہ مزاج پرسی کر رہے ہیں نہ اس کی دعوت کو قبول کر رہے ہیں تو یہ سب بھی صحیح نہیں ہے۔ جس حساب سے جو حقدار ہے اس کی اس طرح سے مدد کیا جائے، وہ کر سکتا ہے۔ دوسرا سوال کہ کیا صلہ رحم کرنا واجب ہے؟ اگر صلہ رحم غیبت یا کسی دوسرے حرام کے ارتکاب کا سبب ہو تو اس کا کیا حکم ہے؟ یعنی صلہ رحمی کا یہاں پر یہ بات پوچھی جا رہی ہے کہ اگر ہم کسی کے ساتھ صلہ رحمی کر رہے ہیں، یعنی اس کی عیادت کے لیے گئے، لیکن وہاں پر ہم جانے پر غیبت میں مبتلا ہو رہے ہیں یا دوسرا کوئی حرام کام جو ہے انجام دیا جا رہا ہے اس میں بھی ہم شریک ہو رہے ہیں، تو وہاں پر کیا حکم ہے؟ تو صلہ رحم جو ہے وہ واجب ہے اور قطع رحم حرام ہے۔ صلہ رحم عزیز و اقارب سے نیکی اور احسان کرنا ہے، اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ان کے بزم میں شریک ہو جائے، اور اگر شرکت گناہ کا سبب ہے تو جائز نہیں ہے۔ صلہ رحم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ضرور ہی جو ہے ان کے ساتھ جا کر گپ شپ کریے، ان کی باتیں سنیے، اچھی بری بات جو بھی کر رہے ہیں بس سنتے رہیے۔ ناظرین، یہ بالکل صلہ رحمی کا وہ نہیں ہے۔ صلہ رحمی کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان سے قطع تعلق بالکل نہ کریے، آپ نہ ان کے ساتھ کوئی برا کام کریے اور نہ قطع تعلق کریے۔ اگر کوئی غلط کام کر رہے ہیں تو آپ ان کی محفلوں میں نہ بیٹھیے، لیکن سلام دعا برقرار رکھیے۔ اس کے علاوہ جو سوال کیا گیا تھا کہ بے دین اور گناہ گار رشتہ داروں سے صلہ رحم کرنے کا کیا حکم ہے؟ یعنی بعض افراد ایسے ہوتے ہیں کہ ہیں تو رشتہ دار لیکن بے دین بھی ہیں اور گناہ گار بھی ہیں، یا انہیں بھول جانا چاہیے، اور اگر ہمارے سامنے کوئی گناہ انجام دے رہے ہو تو کیا حکم ہے کہ ہم کیا ان کے ساتھ صلہ رحم کریں جبکہ وہ ہم دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے کہ وہ گناہ کر رہے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ دیا گیا کہ صلہ رحم ترک نہیں ہونا چاہیے، یعنی اگر کوئی گناہ کر رہا ہے تو خود اس کا ذمہ دار ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو ترک کر دیجئے، نہ اس کی زیادہ محفل میں بیٹھیے، یہ تاکید کی گئی ہے کہ آپ اس کی محفلوں سے اجتناب کریے، لیکن ایک دم ترک نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، صلہ رحم کا مطلب صرف ایک دوسرے کے یہاں آنا جانا نہیں ہے، بلکہ بالکل قطع تعلق کر لینا جائز نہیں ہے، اور ہر حال میں ان کی اصلاح کے لیے جو ہے وہ کوشش کریے، اور جس حساب سے بھی ان کی اصلاح ہو سکتی ہے وہ آپ کریے، اور قطع تعلق کرنا جائز نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو سوال کیا گیا تھا، اگر کوئی مجھ سے بات کرنا یا ملنا نہیں چاہتا ہے تو کیا پھر بھی میرے لیے اس سے صلہ رحم کرنا واجب ہوگا؟ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں اس کے حال پر اسے چھوڑ دوں؟
تو جواب دیا گیا آپ اس سے اپنا رابطہ ختم نہ کریں، ملاقات کے وقت سلام کر دیں، مزاج پرسی کریں، اگر مریض ہو جائے تو اس کی عیادت کریں اور اگر ضرورت مند ہو جائے تو اس کی مدد کریں۔ یہ جو ہے وہ صلہ رحمی کا جو کانسیپٹ ہے وہ اسلام میں بتایا گیا ہے۔ صلہ رحمی کا مطلب جو ہے بالکل ایسا نہیں ہے ناظرین کہ ہم کسی کے یہاں جائیں اور اگر وہ غلط بات کر رہا ہے، ہم کو نہیں پسند، ہم کو پتہ ہے کہ یہ گناہ ہے، غیبت کرنا، کسی کوئی حرام کام انجام دے رہا ہے تو ہم اس میں شریک ہو اور کہ ہم صلہ رحمی کر رہے تھے۔ نہیں ناظرین، یہاں پر آپ اس سے اجتناب کریے، اس کی محفلوں میں نہیں جائیے، لیکن سلام کرنا یا بالکل بات کرنا، بیمار ہے تو اس کی عیادت میں جانا، یہی سب صلہ رحمی ہے۔ ناظرین، یہ چھوٹی سی معلومات تھی دین اسلام اور ائمہ معصومین علیہم السلام کے حدیث کے ذیل میں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ پلیز اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریے گا، اور رمضان المبارک کی تمام